क्यों गई? मारे ना मुझे। तुम क्या खड़े हुए उधर? एक ही दफा गला क्यों नहीं दबा देते मेरा? बीवी के आशिकी माशूकी बातों को भी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लिहाज करना है तो जाकर मियाँ बीवी के रिश्ते का लिहाज करो। जुबान संभाल के बात करो भाभी। एआई की सारी हदें पार कर दी हैं। क्या बकवास कर रही हो नाज़नीन? बकवास। और जो इंसान ड्राइंग रूम में बैठा है ना, उसे घर से बाहर निकालो। ड्राइंग रूम में बैठ के अकेलेपन का फायदा उठा रहे थे हम। आफी कि दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश हो जाऊं। छीन लूंगा उसे तुमसे। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। अगर तुमने अपनी मनमानी करनी है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। अगर लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा तो किस हक से तुम्हारा हाथ पकड़ता है बार बार वो? अहमद, तुम ज्यादती कर रहे हो। ज्यादती मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम नाइंसाफी कर रही हो मेरे साथ। मैंने कभी दिल से तुम दोनों का रिश्ता कबूल किया ही नहीं था। नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से सब कुछ खुद देखा है। अच्छा नहीं लगता। और आप ठहरे एक बड़े बिजनेसमैन, बल्कि अहमद है और उसकी घटिया सोच। एक्चुअली तुम्हें मुफ्ता खाने की आदत जो पड़ गई है। गुड़िया बाजी, तौबा तौबा। अहमद बहुत गुस्से में है। तुम्हारे डैड तुम्हारे और अहमद के दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं। दूरियों की वजह मेरे डैड नहीं। इतनी घटिया सोच है आपकी। घटिया सोच मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। बीवी अगर शोहर काम करे तो वो ठीक है, गुर्बत इंसान को कितना बेगैरत बना देती है। और अगर शोहर वही काम करे तो बेगैरती का टाइटल। बीवी को घर बिठाने के उसकी कमाई खाते हो। बगैर हाथ पैर चलाए घर बैठे बैठे खाना मिल रहा है। दोनों मियाँ बीवी ऐसे लड़ रहे हैं। हाँ भाई, दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चीख चिल्ला रहे हैं। हम इज्जतदार लोग हैं। दफा हो जाए आप यहाँ से। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा जाए यहाँ से। होश में हो आफी, क्या बोले चली जा रही हो? मैं होश में हूँ गुड़िया बाजी। अल्लाह तौबा तौबा गुड़िया बाजी। आप जाकर अहमद से पूछ ले, वो आपको सब कुछ खुद बता देगा। डेट मारने आया था। गैरत के नाम पे मार दो ना बीवी को एक ही दफा। जानते हुए भी आप सिचुएशन को समझने के बजाय मुझ पे और फहद पे शक कर रहे हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उससे कहो कि अपनी लिमिट में रहे। लिमिट तो उसने कभी क्रॉस ही नहीं की। कभी यहीं पे खत्म करो। और कल से तुम अपने डैड के ऑफिस नहीं जाओगी। रोको उसे, जा रही है वो। इसको जाना तो जाने दे यहाँ से। जाहिर है भाभी, आपकी तरह खुदगर्ज तो हूं नहीं। फिर यहाँ पे तो बात हो रही है अपनों का दिल दुखाने की। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको अपने किए पे पछतावा। शहीर साहब और फहद फाइनली अहमद और आफिया के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में ना सिर्फ कामयाब हो गए, बल्कि अब तो आफिया अहमद की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसे लग रहा है कि अहमद की बहुत ही घटिया सोच है। जो शब्बीर पर भी उसने इल्ज़ाम लगाया और जैसे कि कहा था शहीर साहब ने कि अहमद खुद ही ये सब कुछ सोचता है, और अब आफिया को भी यही लग रहा है। कि जो कुछ भी और उसके और अहमद के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो सब क्रिएट करने वाला भी खुद अहमद है। आपको क्या लगता है, क्या सच में आफिया और अहमद का रिश्ता अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, या फिर आफिया की आंखें कोई और नहीं बल्कि नाज़नीन और फहद की बातों से खुलेगी? क्योंकि सिर्फ नाज़नीन है जो कभी भी जानबूझकर किसी का भला नहीं करेगी, और वो हमेशा अपने मतलब ही के लिए सबको इस्तेमाल करती आई है। तो जब फहद नाज़नीन से बात करेगा तब आफिया की आंखें खुल जाएंगी और उसे एहसास होगा कि वो जो इस कदर अहमद को गलत समझ रही थी और हर एक उसे बता रहा था कि असल में फहद और शहीर साहब ही उसे अहमद से अलग करना चाहते हैं, लेकिन आफिया
اپنے باپ کے خلاف کسی کی بھی کوئی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ احمد کا دل بہت برے طریقے سے اس وقت ٹوٹ گیا جب عافیہ نے گڑیا باجی، شہیر صاحب اور فہد کے سامنے یہ کہا کہ اس کے ڈیڈ ان دونوں کے بیچ دوری نہیں کر رہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں دوری کرنے والا خود احمد اور احمد کی گھٹیا سوچ ہے۔ یہ سننے کے بعد تو احمد کو بہت زیادہ صدمہ لگتا ہے کہ جس سے وہ اس قدر محبت کرتا تھا وہی لڑکی آج اس کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے۔ احمد گڑیا باجی کو کہے گا کہ اب ہم یہاں کیوں رہیں، کیونکہ جس عافیہ کے لیے میں یہاں آیا اور سب کچھ جھیل رہا تھا وہ تو مجھے ہی غلط سمجھ رہی ہے، تو اب میرا عافیہ کی زندگی میں ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی لیے اب میں عافیہ کی زندگی سے اگر چلا بھی جاؤں گا تب بھی عافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ میں اب عافیہ کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دوں، جس طریقے سے فہد نے کہا ہے کہ وہ عافیہ اور احمد کے رشتے کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پایا تھا۔ اسی لیے اب اسے لگ رہا ہے کہ شاید عافیہ سچ میں فہد جیسے نیچ اور کمزور انسان کو ہی ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ ہر ایک کے بتانے کے باوجود عافیہ کی آنکھوں پر اپنے باپ کی اندھی محبت اور فہد کی چھوٹی باتوں کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور وہ اب احمد کو اتنا غلط سمجھ رہی ہے کہ شاید احمد کے ساتھ بھی وہ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، احمد اور عافیہ اب ایک دوسرے سے سچ میں الگ ہو جائیں گے، یا پھر نازنین کا بلیک میل کرنے پر اب فہد اس سے نہیں ڈرنے والا ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ وہ عافیہ کو بدگمان کر چکا ہے احمد سے، اسی لیے وہ عافیہ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، اور یہیں سے آپ ایک ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں گے کہ جب نازنین کو فہد کی طرف سے کیا ہوا اماؤنٹ نہیں ملے گا تو پھر نازنین فہد کا بھانڈا پھوڑنے میں بھی ذرا وقت نہیں لگائے گی، کیونکہ نازنین جیسی لڑکیاں کسی کی بھی سگی نہیں ہوتی، اور وہ تو احمد کو صرف اس کے مطلب کے لیے ہی سپورٹ کر رہی تھی، اور ساتھ میں اس کا اپنا مطلب تھا، جیسے کہ احمد نے نازنین کی لالچی فطرت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک فلیٹ گفٹ کرنے کا کہا تھا، اسی لیے وہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی، لیکن جب دیکھے گی نازنین یہ کہ احمد اپنی بات سے مکر رہا ہے تو پھر وہ اس کا بھانڈا پھوڑ دے گی، کیونکہ وہ اس کو پہلے ہی بتا چکی ہے کہ اگر
اس نے اس کے ساتھ کوئی بھی چال بازی کی تو پھر وہ جانتا نہیں ہے کہ نازنین کیا ہے۔ اور سچ میں احمد پہلے بھی نازنین کے بہکاووں میں آ کر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر چکا تھا اپنے اور عافیہ کے درمیان، لیکن اب نازنین نے سوچ لیا ہے کہ اگر اس کے اور عافیہ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے والی نازنین ہے تو پھر نازنین ہی ہے جو فہد کا بھانڈا بھی پھوڑ دے گی اور وہ فہد کو دن میں تارے بھی دکھا دے گی، کیونکہ نازنین کو جیسے فہد ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، نازنین اتنا آسان کیس نہیں ہے۔ اسی لیے نازنین اب فہد کی کامیابی کے نشے میں ڈوبی ہوئی کامیابی کو ایسا چکنا چور کرے گی کہ وہ دیکھتا رہ جائے گا۔ حالانکہ نازنین کے اوپر اور شارق کے اوپر احمد نے ابھی ہی احسان کیا ہے انہیں پولیس کیس میں نہ پھنسا کر، اس کے باوجود نازنین احمد کے لیے اپنے دل میں کوئی محبت اور تشکر نہیں محسوس کر رہی، اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ احمد اور عافیہ کے درمیان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور کر کے احمد کی مدد کرے۔ لیکن جب اس سے یہ ساری باتیں فہد کے منہ سے پتہ چلیں گی کہ وہ عافیہ اور احمد کو ایک دوسرے سے اتنا بدگمان کر چکا ہے کہ اب اسے نازنین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تب اسے پتہ چلے گا کہ وہ نازنین کے ساتھ دھوکہ کرنے کا انجام دیکھے گا کہ کس طریقے سے نازنین اس کا بنا بنایا کھیل اور جیتی ہوئی بازی کس طریقے سے اس کے ہاتھ سے نکال دے گی۔ شاید یہ احمد کی گئی اچھائیاں ہوں گی کہ نازنین جیسی عورت احمد کا بھلا کر جائے گی اپنی فہد سے دشمنی نکالنے میں، لیکن فہد بھی نازنین کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ فہد بھی بہت زیادہ گھٹیا نیچر کا انسان ہے، اور وہ بھی یہی چاہے گا کہ نازنین سے بدلہ لینے کے لیے وہ ہر حد تک جائے، لیکن شاید نازنین کے ساتھ اس مقابلے بازی میں فہد ہمیشہ کے لیے عافیہ کو کھو دے گا، کیونکہ ایک بار عافیہ کے دماغ پر چڑھا ہوا یہ خمار کہ اس کے ڈیڈ اور فہد کے خلاف احمد جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہا ہے، جب عافیہ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں اس کے ڈیڈ اور فہد جان بوجھ کر احمد کے خلاف کر رہے تھے عافیہ کو، تب شاید عافیہ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی نقصان کر رہی تھی، اور پھر شاید عافیہ اپنے اس نقصان کا بدلہ کبھی نہ کبھی تو چکائے گی ہی، کیونکہ فہد بہت زیادہ گھٹیا ہے کہ ایک شادی شدہ لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کو
جان بوجھ کر دونوں کے بیچ میں بدگمانی کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ احمد اور عافیہ کبھی بھی ایک ساتھ خوش رہے، اور اس کے لیے فہد کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عافیہ جو کچھ احمد کی باتوں میں آ کر رہی ہے اس سے اس کا ہی گھر تباہ ہوگا؟ اور کیا عافیہ کو اس سب کی عقل آتے ہوئے بہت دیر ہو جائے گی، یا پھر عافیہ اور احمد دونوں اس حقیقت کو پہچان دیں گے؟ کیونکہ احمد تو سمجھ چکا ہے کہ اس کے اور عافیہ کے بیچ دوری پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سسر شہیر ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ پہلے تو احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب اسے سمجھ آ گیا کہ وہ ایک مڈل کلاس لڑکے کو اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر فہد کو عافیہ کے قریب کرنے کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہا ہے احمد اور عافیہ کے درمیان۔ کیا سچ میں احمد عافیہ اور اپنے درمیان آئی اس مس انڈرسٹینڈنگ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا؟ اور کیا سچ میں وہ اپنے اور عافیہ کے درمیان آئی ہوئی اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ہمیشہ کے لیے بھلا دے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ احمد اور عافیہ کبھی بھی ایک دوسرے کو اب ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے، یا پھر احمد اور عافیہ سچ میں ہی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ نہیں سکتے؟ کیونکہ جیسے جیسے شہیر صاحب اس کے اور عافیہ کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہے ہیں، کیا اب شہیر صاحب ان دونوں کو کبھی بھی ایک ساتھ خوش دیکھ پائیں گے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لینا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا، اور ہمیں ضرور بتانا کہ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا سچ میں احمد اور عافیہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، یا شہیر صاحب جیسے لوگ کبھی بھی ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں آنے دیں گے؟ کیونکہ شہیر صاحب جان بوجھ کر ان دونوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہے ہیں، اور پھر جیسے جیسے دونوں شہیر صاحب کو یہ بتانے میں کامیاب ہوں گے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بنا خوش نہیں رہ سکتے، لیکن شہیر صاحب ان سب باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے بس یہی چاہتے ہیں کہ وہ احمد اور عافیہ کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیں۔ کیا یہ سب کچھ کر کے شہیر صاحب عافیہ کو خوش دیکھ پائیں گے؟ اپنی ہی اکلوتی بیٹی کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے کے بعد کیا شہیر صاحب اپنے اور احمد کے درمیان کچھ ایسا کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اور احمد کے رشتے کو خراب کر دیں گے؟
کیونکہ جس طریقے سے لیکن جیسے جیسے انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب انہیں اس سب کے بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن آپ جب تک یہ سب چیزیں سمجھے گی عافیہ بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ عافیہ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے باپ نے اس کے اور احمد کے درمیان جان بوجھ کر یہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی ہیں، اور اسی لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ احمد اور عافیہ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ احمد اور عافیہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے وہ سب نہیں کر سکتے جو کہ وہ چاہتے ہیں، تو کیا آپ احمد اور عافیہ کی کوئی مدد کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ احمد تو عافیہ کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ عافیہ ہی ہے جو کہ اپنے باپ کی پھیلائی گئی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو چکی ہے، اور اسی لیے شاید وہ اپنے اور احمد کے درمیان آئی اس مس انڈرسٹینڈنگ کا نہیں کر پا رہی ہے مقابلہ، اور اسی لیے شاید وہ اب احمد کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے گی، کیونکہ احمد تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے، لیکن عافیہ اپنے باپ کی بنائی گئی باتوں کو سچ مان کر احمد کا بھی دل دکھا رہی ہے اور خود بھی تکلیف کا شکار ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ فہد نہیں چاہتا کہ عافیہ اور احمد ایک ساتھ خوش رہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ عافیہ اس کی زندگی میں آ جائے، اور اسی طریقے سے وہ عافیہ کو حاصل کر لے، جس میں اس کی مدد نازنین بھی کر رہی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ نازنین اس کی اتنی مدد نہیں کر سکتی کہ جتنی وہ چاہتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سچ میں عافیہ اور احمد کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے وہ رشتہ اپنا کبھی بھی بنا پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ احمد اور عافیہ جب سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے آئے ہیں دونوں ہی کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب احمد اور عافیہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے دونوں کے رشتے میں دوریاں لا رہے ہیں، تب شاید انہیں یہ سب کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ سب کچھ کلیئرٹی ملنے والی ہے کہ کس طریقے سے دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کے لیے ترس جائیں گے، لیکن ابھی تک جس طریقے سے
احمر اور عافیہ ابھی تک تو ایک دوسرے سے کافی ناراض ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ احمر اور عافیہ کو ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا حل نکالنا چاہیے کہ وہ دونوں کس طریقے سے شہیر صاحب کے بنے ہوئے جال سے باہر نکلیں، کہ کس طریقے سے وہ دونوں شہیر صاحب کے جال میں پھنس چکے ہیں اور اب دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید وہ شہیر صاحب اور جس طریقے سے شہیر صاحب اور کیا کہتے ہیں احمر ایک دوسرے کے ساتھ غصہ ہو رہے تھے، لیکن اب شاید احمر کو ہی اس سب باتوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو اپنے سسر کے ساتھ اس قدر اپنے اور اپنی بیوی کے سارے تعلقات نبھا رہا تھا، اس کا سسر تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس سے اس قدر محبت سے پیش آتا. اسی لیے اب بہت زیادہ ریگریٹ ہو رہا ہے احمر کو کہ اگر وہ وقت رہتے عافیہ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا اور اسے کانفیڈنس میں لے لیتا تو شاید اس کے اور عافیہ کے درمیان اتنی دوریاں نہ ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ احمد نے عافیہ کو جیسے کانفیڈنس میں نہیں لیا، اسی طریقے سے حمزہ نے بھی یہی غلطی دہرائی ہے کہ حمزہ بھی ابھی تک سعدیہ سے دل کی بات نہیں کہہ پایا ہے اور یہی چیز حمزہ اور سعدیہ کے درمیان بھی دوری بنانے والی ہے. سعدیہ جو کہ اپنے بہن بھائیوں کے مسئلوں میں اس قدر الجھی ہوئی ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ آخر کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے سعدیہ نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید حمزہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن بتا نہیں پا رہا، اس کے باوجود بھی سعدیہ حمزہ سے یہ نہیں پوچھ رہی کہ آخر کیا چیز ہے جو حمزہ کو اس قدر پریشان کر رہی ہے. کیا سعدیہ کا حمزہ کے بارے میں اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ حمزہ اور سعدیہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی سننا نہیں چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے سعدیہ نے اپنے بہن بھائیوں کو جوڑ کے رکھا تھا، آج وہی بہن بھائی سعدیہ اور اس کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور سعدیہ اس سب سے واقعی کافی زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، کیونکہ اسے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بہن بھائیوں کو اس سب سے گزارنے میں کامیاب ہو جائے، اور کیا گڑیا باجی اپنے بہن بھائیوں کی زندگی میں آنے والی اس کمی یا اس خامی کو کس طریقے سے دور کریں گی.
آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گڑیا باجی کیا سچ میں اپنے بہن بھائیوں کو اس مسئلے سے نکالنے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں؟ کیونکہ گڑیا باجی کی زندگی تو خود ہی مسئلوں کا شکار ہونے والی ہے۔ جس طریقے سے گڑیا نے اپنے بھائی بلال کو اپنی ATM کی پن دی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلال اب پھر سے گڑیا باجی کو کوئی نقصان پہنچائے گا یا نہیں؟ کیونکہ بلال پیسوں کا کافی لالچی محسوس کیا جاتا ہے۔ تو کیا بلال ایک بار پھر سے گڑیا باجی کو کوئی چونا لگائے گا یا پھر بلال سچ میں گڑیا باجی کے لیے مشکل کھڑی کرنے والا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گڑیا باجی اور حمزہ اپنے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ان کے بیچ بھی عافیہ اور احمر کی طرح مس انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑھ جائیں گی کہ شاید وہ بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنا تک گوارا نہ کریں، اور شاید پھر دونوں کے بیچ یہ جنگ اتنی بڑھ جائے گی کہ شاید وہ کبھی بھی گڑیا باجی کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گڑیا باجی جو کہ اپنی بہن بھائیوں کی زندگی کو سلجھاتے اپنی ہی زندگی کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے میں ناکام ہو جائیں گی اور وہ اپنا اور حمزہ کا رشتہ خراب کر لیں گی کیونکہ حمزہ کی ایک بیوی ہے؟ یہ بات گڑیا باجی اتنی آسانی سے ہضم نہیں کریں گی، اور جہاں تک بات ہے گڑیا باجی کی تو بہت جلد گڑیا باجی شاید یہ بھی بتا دیں گی عافیہ اور احمر کو کہ جو کچھ بھی عافیہ اور احمر کے ساتھ ہوا وہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود عافیہ کا باپ ہے۔ لیکن عافیہ تو اپنے ڈیڈ کے خلاف کسی کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا عافیہ سچ میں اپنا گھر تباہ کر لے گی اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اور احمر کے درمیان اس قدر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لے گی کہ پھر اسے بہت زیادہ ریگریٹ ہوگا جب اس پر اپنے باپ کی حقیقت کھلے گی؟ تب اسے سمجھ آئے گا کہ وہ احمر کے ساتھ کتنا غلط کر گئی، اور احمر پھر بھی خاموشی سے عافیہ کی ہر چیز برداشت کرتا رہا۔ یہی تو احمر کی محبت اور اس کی اچھائی تھی۔ لیکن عافیہ نے کیا کیا احمر کے ساتھ؟ اس نے نہ صرف احمر اور اپنے درمیان میں دوری اختیار کر لی بلکہ اس نے احمر اور اپنے بیچ آنے والی مس انڈرسٹینڈنگ کو احمر کی گھٹیا سوچ کہا۔ تو کیا احمر کبھی بھی یہ الفاظ سعدیہ کے سامنے ادا کیے جانے والے عافیہ کے بھول پائے گا؟ یا پھر عافیہ اگر احمر کے ساتھ اب کبھی بھی نارمل ہونا بھی چاہے گی تب بھی احمر اس کے ساتھ نارمل نہیں ہو پائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ضرور بتانا کہ آپ کی دیوار ڈرامے سے کس قدر ریلیٹیبلٹی ہے، اور کیا آپ بھی اس ڈرامے کے حوالے سے اپنی فیملی کو جج کرتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی سچویشن آپ نے اپنی لائف میں دیکھی ہے جیسی کہ اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کہ آپ کی زندگی میں بھی نازنین، شارق، بلال اور رانی جیسے کریکٹرز
और गुड़िया बाजी जैसे हमदर्द मौजूद हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे किसी शख्स की कमी नहीं है। आप भी अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस ड्रामे के हवाले से है क्या राय। क्या आप चाहते हैं कि गुड़िया बाजी ड्रामा सीज़न 2 आना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है और इसकी वजह इस ड्रामे का इतना कॉमन इशू है, क्योंकि इसी तरीके से जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमेशा ही सियासतें देखने को मिलती हैं कि फैमिली में कोई ना कोई इस तरह का इंसान ज़रूर होता है कि जो सारी फैमिली को हमेशा तंग करके रखता है और साथ में वो यही सोचता है कि वो बिल्कुल हक पर है। जैसे कि नाज़नीन और शारिक हर चीज़ करने के बाद अपने आप को सही मानते हैं, और यही हाल बिलाल का भी है। बिलाल को भी यही लगता है कि जो कुछ बिलाल कर रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता है कि बिलाल जो कुछ कर रहा है वो बिलाल को नहीं करना चाहिए, या फिर बिलाल की तरफ से ये सारी चीज़ें आप एंजॉय करते हैं? बिलाल जिस तरीके से नाज़नीन और शारिक को टफ़ टाइम देता है, क्या आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर बताना कि आपकी इस ड्रामा सीरियल दीवारें को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन थी। क्या आपने कभी सोचा था कि ये ड्रामा सीरियल फैमिली पॉलिटिक्स पर बनने वाला इस कदर मकबूलियत हासिल करेगा? पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि ग्लोबली इस ड्रामे ने नाजरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। तो आप इस ड्रामे से कितना रिलेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, भारत, आप कहाँ से ये ड्रामा देख रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी सिटी, अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपकी इस ड्रामे को लेकर क्या राय है। क्या आप भी चाहते हैं कि गुड़िया बाजी ड्रामा इसका सीज़न 2 भी आना चाहिए? जिस तरीके से गुड़िया बाजी अपने बहन भाइयों को जोड़ के रखती हैं, क्या सच में हमेशा बहनें यही करती हैं, और क्या उन्हें ऐसा करने का रिवॉर्ड कभी मिला है या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और बहुत सारा ख्याल रखना। सादिया बाजी ये जानती थी कि उनके भाई शारिक और बिलाल कभी भी उन्हें सीरियस और ज़िंदगी में खुश नहीं रहने देंगे। उसके बावजूद भी वो चाहती हैं कि वो दोनों हमेशा खुश रहें, इसीलिए उन्होंने ये घर बेचने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन अभी भी नाज़नीन और शारिक किसी की नहीं सुन रहे, यहाँ तक कि अहमद को ज़ख्मी करने के बाद भी शारिक को किसी गलती का कोई एहसास नहीं है, और वो अभी भी यही कह रहा है कि वो बार बार ऐसा ही करेगा जब तक कि उसे इस घर का हिस्सा देकर अलग ना कर दिया जाए। और इस सब में नाज़नीन हमेशा उसका साथ देती है, क्योंकि नाज़नीन ही है जो ये सारा शर फैला रही है। आपको क्या लगता है कि शारिक और नाज़नीन हिस्सा लेकर अलग होने के बाद सुधर जाएंगे?